प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने पर आप साहबी हज़रात को मैं अपनी जानिब से क़ादी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से राब्ता कमेटी की जानिब से सेक्रेटेरिएट में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने वाले तमाम अफराद की खिदमत में अपना सलाम पेश करूँगा जो यहाँ मौजूद हैं और जो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए इसको बराह रास्त देख रहे हैं। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली हमने कल रखा था, लेकिन जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे से जो कसीर तादाद में जो हेरोइन बरामद हुई है रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसकी वजह से हमारे जो मीडिया के भाई हैं उसमें बिजी थे, तो उसको फिर आज रखा गया है। इसमें मैं बहुत कोशिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर अल्फाज में ये 2-3 टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, और एक जो पहला टॉपिक है इंतहाई अहम है। आज से कोई 6-7 रोज़ पहले यानी 12 तारीख को जुम्मे का दिन था, पाकिस्तानी मीडिया ने एक ख़बर चलाई कि इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे, हालांकि कानून नाफिज करने वाले इदारे कोई हो सकते हैं, इसलिए मैं बड़ा स्पेसिफिकली कहूँगा यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुराद रेंजर्स है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है। उसमें इस्लामाबाद के करीब वाक़े एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिटी या टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट या टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी। वहाँ छापा मारा और उसके जो कटता धरता अफराद थे, जिसमें जो उनके सरबराह थे बिल्डिंग सोसाइटी के कंवर मुईज़, उनके घर पे छापा मारा और फिर ये ख़बरें शाये हुई, ये ख़बरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आईं ज़ोर शोर के साथ कि कंवर मुईज़ के अहले खाना को भी गिरफ़्तार किया गया, असलहा बरामद किया गया, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनका ताल्लुक़ MQM लंदन से था, वो MQM लंदन की फंडिंग भी करते थे। तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि वहाँ कुछ मकामी जो कब्ज़ा ग्रुप है उन्होंने ये फ़र्ज़ी कहानी घड़ी, और उससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के ज़ेली इदारे रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ। और कंवर मुईज़ की जो सोसाइटी है और जिसके ज़रिए बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद के और पिंडी के शहरी ने प्लॉट्स खरीदे थे, उस पूरे प्रोजेक्ट पर कब्ज़ा कर लिया। ये हम वहाँ जो एक झगड़ा चल रहा है लैंड का, और ये लैंड ग्रैबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इससे जाहिर सी बात है कि हमारा ताल्लुक़ नहीं कि ये ज़मीन किसकी है और किसने कब्ज़ा किया और किसने कब्ज़ा छुड़ाया है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये जाहिर सी बात है कि बहसियत सियासी जमात के MQM का मसला नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से इस पूरे मामले में MQM को इस्तेमाल किया गया और MQM के नाम की एक बार फिर मनफी तशहीर की गई और कहा गया कि ये इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले MQM लंदन से ताल्लुक़ रखते थे, MQM लंदन को फंडिंग करते थे और उनके पास से भारी मक़दार में असलहा भी बरामद हुआ। और ये बाकायदा ख़बरों में दावा किया गया कि ये पूरा MQM लंदन का नेटवर्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाया जाए, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है कि इस पूरे मामले से MQM का कोई ताल्लुक़ नहीं। और जिस तरह जिनापुर की कहानी हमारे फ़ौज के चंद अफसरान ने घड़कर MQM को बदनाम करने की कोशिश की और बाद में कह दिया कि वो झूठ था सब, जिस तरह MQM पर हकीम सईद के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जिस तरह MQM के पास से नेटो का असलहा बरामद होने का झूठा दावा किया गया, जिस तरह MQM के टॉर्चर सेलों का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, जिस तरह MQM पर मुल्क दुश्मनी के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, इसी तरह एक और झूठा इल्ज़ाम इस कहानी में लगाया गया। इसलिए ज़रूरी है कि फैक्ट्स को पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए। हक़ाइक़ कुछ इस तरह है कि टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया का मुकामी
ایک گروپ سے جھگڑا چل رہا تھا اور یہ گروپ جو ہے قبضہ گروپ تھا جو اس لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سلسلے میں نہ صرف سوسائٹی کی طرف سے کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا بلکہ ایک مقامی شخص حامد چودھری کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج ہے۔ لیکن مقامی قبضہ مافیا لینڈ گریبرز نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا، رینجرز کو اس میں استعمال کیا اور یہ پکچر پیش کی گئی کہ سوسائٹی میں ایم کیو ایم لندن کا مطلوب دہشت گرد انوالو ہے اور اس علاقے میں ایم کیو ایم کے مطلوبہ دہشت گرد رہائش پذیر ہیں اور سوسائٹی کا مالک قمر معیز ایم کیو ایم لندن کو فنڈز بھیجتا ہے۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں، اس الزام میں کوئی صداقت نہیں، نہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق، نہ کوئی فنڈنگ ریسیو ہوتی ہے اور نہ ہمارے حالانکہ کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان اور مہاجروں کا بھی حق ہے اور وہ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، لیکن جس طرح یہ پورا منصوبہ سامنے لایا گیا عوام کے سامنے، جس طرح مہاجروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ میں تردید کر رہا ہوں کلیئرلی کہ اس پورے معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ رینجرز نے کافی لوگوں کو گرفتار کیا، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ ابھی بھی گرفتار ہیں۔ سوسائٹی سے بھاری تعداد میں آتشی اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے لائسنس لے کر اور باقاعدہ ایک سیکیورٹی ایجنسی کو رجسٹر کروا کر اپنا اسلحہ سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ جتنا اسلحہ وہاں سے برآمد کیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا، ظاہر سی بات ہے اس پورے معاملے سے ہمارا تعلق نہیں۔ یہ راولپنڈی اسلام آباد سے شائع ہونے والے اخبار جناح کی رپورٹ، اس اخبار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس اخبار میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، یہ کراچی سے بھی شائع نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی فنڈنگ ہم کرتے ہیں، نہ اس کے ریڈر جو ہیں وہ کراچی میں، یہ صرف پنڈی اسلام آباد سے یہ نکلنے والے اخبار کی رپورٹ ہے۔ اسی طرح جنگ اخبار نے بھی یہ تمام تفصیلات شائع کی اور یہ ساری اطلاعات سامنے میڈیا کے ذریعے آ گئی ہیں کہ یہ تک دعویٰ کیا گیا کہ یہ آپریشن دراصل آپریشن رد الفساد کا تسلسل ہے اور اسی تناظر میں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تاثر دیا گیا کہ وہاں ملک دشمن دہشت گرد بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ موجود ہیں جو وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ پورے پاکستان کو کہانی بتائی جا رہی ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے پاس ایک پروجیکٹ ہے، اس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں، اس کو ایم کیو ایم لندن سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، وہ لوگ ایم کیو ایم لندن کو فنڈنگ بھیج رہے ہیں، وہاں اسلحے کی بھاری مقدار بھی نکلی ہے، اور لیکن خود پنڈی اسلام آباد کا میڈیا ان حقائق کو جو ہے وہ بے نقاب کرتے ہوئے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے اس پوری سازش کو بے نقاب کیا اور یہ بتایا کہ آپریشن رد الفساد سے اس پورے معاملے کا کوئی تعلق نہیں۔ مقامی جو سی پی او ہیں اسٹار احمد راولپنڈی کے، انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ رینجرز نے جو اس علاقے میں آپریشن کیا ہے جڑواں شہروں میں، اس کی انتظامیہ کو اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے ڈی جی رینجرز اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق یہ پورا آپریشن اس وقت زیادہ مشکوک ہو گیا جب گرفتار کیے گئے افراد سے زمین کا قبضہ لینے کے بعد وہ قبضہ لینڈ مافیا کے حوالے کر دیا گیا اور لینڈ مافیا نے اس پوری سوسائٹی کے معاملات سنبھال لیے اور جو پروجیکٹ کے اصل مالک ہیں قمر معیز، ان کے گھر پر حملہ ہوا، رینجرز گرفتار کر کے لوگوں کو لے گئی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہی قبضہ مافیا کے افراد اس گھر میں گھسے اور وہاں سے سارا سامان، قیمتی سامان اور دستاویزات اٹھا کر لے گئے۔ یعنی رینجرز پاکستان کی فوج کا ذیلی ادارہ لینڈ مافیا کے ایڈوانسنگ ٹروپس کا کام کرتی ہے، ایک علاقے میں جا کے ایک لیگل اونر کو بے دخل کرتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ اس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے، وہ ملک دشمن ایکٹیویٹیز سے ملوث ہے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو لینڈ گریبرز آتے ہیں، زمین پر قبضہ کرتے ہیں، دفاتر پہ قبضہ کرتے ہیں،
گھر سے قیمتی سامان لے جاتے ہیں اور سارے ڈاکیومنٹ لے جاتے ہیں. اخباری رپورٹس جو شائع ہوئی جن کا میں نے بھی آپ کو حوالہ دیا کہ کنور معیز اور ان کے ساتھ جو لوگ اس سوسائٹی کو چلا رہے تھے جس میں مقامی اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ شامل تھے, ان کو صرف ایک اپلیکیشن ملی تھی جو برطانیہ میں رہائشی ایک پاکستانی خاتون ہے, زاہدہ جاوید اسلم, ان کی طرف سے دسمبر یعنی گزشتہ سال دسمبر 2016 میں ایک درخواست دی گئی اور اس میں الزام لگایا کہ کنور معیز اور اس کے ساتھیوں نے زمین پہ قبضہ کر لیا, اس کو تعلق ان کے لندن سے ہے اور وہ فنڈنگ کرتا ہے ان کو. اب یہ اگر کسی خاتون نے الزام لگایا ہے تو یہ کام تھا عدالت کا, اس کو انویسٹیگیٹ کرتی, اور اگر اس میں سچائی تھی تو اس خاتون کو اس کا حق دلانا چاہیے تھا. لیکن نہ اس میں عدلیہ انوالو ہوئی, نہ اس میں پولیس انوالو ہوئی, نہ اس میں آئین کا کچھ پتہ, نہ قانون کا پتہ. انوالو کون ہوتا ہے؟ پاکستان فوج کا ذیلی ادارہ رینجرز, اور وہ اس علاقے میں چھاپا مارتا ہے, اور چھاپا مارنے کے بعد اس پورے علاقے کو اس کے اصل اونر سے خالی کرا کے, پہلا جرم یہ ہے کہ رینجرز کے انوالو ہونا, دوسرا جرم یہ ہے کہ اصل مالکان کو بغیر کسی عدالتی آرڈر کی زمین سے بے دخل کرنا, تیسرا اللیگل کام یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے اللیگل اونرز ہیں ان کو کسی عدالت کے فیصلے کے بغیر زمین کی پوزیشن اور مکانات اور پراپرٹی اور قیمتی سامان کا پوزیشن دے دیا گیا. اور اس سے بھی بڑا جو ہے قابل نفرت شرمناک ایکٹ یہ کہ اس پورے معاملے کا ایک ملک کی سیاسی جماعت سے تعلق جوڑ دیا جانا. اب اس پورے اللیگل ایکشن کے بعد ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں افراتفری کا عالم ہے. پنڈی اور اسلام آباد کے ہزارہ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی سے ان پلاٹوں کو خریدا تھا, اب ان پلاٹوں کا کیا ہوگا, کیونکہ کنور معیز اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد یہ نہیں پتا کہ اب سوسائٹی کا ریکارڈ کس کے پاس ہے. اور رینجرز نے جن لوگوں کو قبضہ دیا ہے, اخباری رپورٹ کے مطابق, اس رپورٹ میں لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا, ہم پہ تو الزام لگتا ہے نا کہ بھئی ہم رینجرز کو بدنام کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں لکھا ہے جناب کہ جن لوگوں کو رینجرز نے قبضہ دیا ہے ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ ایک ایک پلاٹ کو 5-5 لوگوں کو بیچتے ہیں. تو پنڈی اسلام آباد کے شہری پریشان ہیں کہ اب یہ جن لینڈ گریبرز نے اس لینڈ پہ قبضہ کر لیا ہے, اب وہ ان کے پلاٹوں کا کیا کریں گے. اب اس پوری صورتحال میں بہت سارے سوالات نے جو میں نے بھی اٹھائے بھی ہیں, جنم لیا ہے کہ رینجرز کو یہ اختیار کس نے دیا. آج پاکستانی آرمی کے سربراہ نے خطاب کیا ایک سیمینار میں, اور انہوں نے بہت ساری جہاں باتیں کی, وہاں انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات یہ کہی, اور یہ کہا تھا کہ جو ڈان لیکس کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے ایک فیصلہ کیا تو میرے بیٹے نے, یعنی ان کے صاحبزادے بھی اس ایونٹ میں موجود تھے, کراؤڈ کا پارٹ تھے. انہوں نے کہا, یعنی وہ ٹویٹ کی طرف اپنا اشارہ کر رہے ہیں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی, بغیر اس کا اسپیسیفکلی نام لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے بیٹے نے کہا کہ آپ نے ایک پاپولر فیصلہ کیا لیکن غلط کیا. یعنی جب انہوں نے فوج کی طرف سے ٹویٹ کیا اور پاناما لیکس پر حکومتی ایکشن کو جب ریجیکٹ کیا گیا تو اس پر جو فیصلہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے آرمی چیف کے صاحبزادے نے اپنے والد سے کہا آپ نے ایک مقبول فیصلہ تو کر لیا لیکن غلط فیصلہ کیا. اور جب وہ انہوں نے ٹویٹ کو وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ ان پاپولر فیصلہ کیا لیکن یہ درست فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے 71 میں غلط فیصلے ہوئے, جس طرح 65 میں غلط فیصلے ہوئے, جس طرح 77 میں ماشاء اللہ کا فیصلہ غلط ہوا, یا جس طرح اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بہت سارے غلط فیصلے کیے, اس سے پہلے یحییٰ خان اور ایوب خان نے غلط فیصلے کیے, یا اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں غلط فیصلے ہوئے, اور آج جنرل راحیل شریف, جنرل رضوان اختر اور اس کے بعد جنرل باجوہ, ان کے دور میں جو فیصلے ہو رہے ہیں پوری گنجائش ہے اس میں, اور شواہد موجود ہیں کہ بہت سارے فیصلے غلط ہو رہے ہیں. تو میں کہوں گا جنرل باجوہ صاحب, جب آپ اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پبلکلی آپ ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا اور بے شک وہ پاپولر تھا لیکن ہم نے ایک کریکٹ اسٹیپ لے کر اس کو وڈرا کر لیا,
बेशक हमारा डिसीजन जो विड्रॉल का था वो पॉपुलर नहीं था, लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ राइट डिसीजन हमने वो फैसला किया। तो यहाँ तो एक मामला है, और हमारे रिकॉर्ड पे तो एक कैटलॉग है, एक तवील फहरिस्त है कि 14 दिसंबर को हमारा कत्लेआम होता है, कोई हमारी मदद को नहीं आता। 30 सितंबर को सानिया होता है हैदराबाद में, कोई मदद को नहीं आता। अंदरूनी सिंध मुहाजिरों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है, हमारी मदद को कोई नहीं आता। कोटा सिस्टम लग जाता है, कोई मदद को नहीं आता। कोटा सिस्टम बेशक भुट्टो ने लगाया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उसको 20 साल की एक्सटेंशन मिली, और जनरल ज़ियाउल हक आर्मी जनरल और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसी तरह जिनापुर का इल्ज़ाम भी गलत फैसला था, हकीकी बनाना भी गलत फैसला था, पीएसपी बनाना भी उतना ही गलत फैसला है जिस तरह ये, बल्कि उससे बड़ा गलत फैसला है जिस तरह ये ट्वीट की गई। अवाम के मुस्तरद शुदा नासिर को, जराइम पेशा अफराद को पाकिस्तान के हसास इदारे अगर पनाह फराम करते हैं, अरबों रुपए देते हैं, सियासी छतरी प्रोवाइड करते हैं और लोगों की वफादारियां तब्दील कराकर उसमें शामिल करवाते हैं, तो ये एक नहीं दर्जनों गलत फैसले हो रहे हैं। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के खिताबात पर पाबंदी लगाना भी गलत फैसला है। फौज को हाउसिंग के मामलात में इन्वॉल्व करना भी इंतहाई गलत और शर्मनाक फैसला है। किसी भी मुल्क की फौज ना उस मुल्क का फख्र होती है, मान होती है, और महाजरों का बरसों से यही अकीदा रहा। लेकिन आप ये क्या मैसेज भेज रहे हैं कि रेंजर्स के हुकाम, और देखिए ये अखबार पिंडी इस्लामाबाद से शाये होता है, और ये कह रहा है कि पूरे मामले में रेंजर्स को इलीगली इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी फौज का ज़ेली इदारा रेंजर्स लैंड ग्रैबिंग के मामलात में इन्वॉल्व हो रहा है, और आर्मी चीफ उस बारे में बात नहीं कर रहा है। जनाब ये ट्वीट से कहीं बड़ा गलत इक़दाम है, ख़तरनाक इक़दाम है कि वो कौन से लोग हमारे इदारों में सराहियत कर रहे हैं कि वो सलामती के इदारों को लैंड ग्रैबिंग के मामलात में इन्वॉल्व कर रहे हैं। जंग की रिपोर्ट भी मौजूद है, आज या कल शायद नेशन ने भी इस पूरे मामले को इसी तरह उठाया है, और रऊफ कलासरा साहब ने अपने टीवी प्रोग्राम में इस पूरे मामले को पूरी ईमानदारी के साथ अवाम के सामने पेश किया। क्या कुछ लोगों का कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए? हमारे खिलाफ तो बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार करके रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रेंजर्स के प्रेस रिलीज चला दिए जाते हैं। लोग जो 2-2 महीने से 3-3 महीने से लापता है, उनको आवाम के सामने इस तरह लाया जाता है जैसे उनको अभी गिरफ्तार किया गया है, और किसी अदालत के फैसले के बगैर उनको मुजरिम करार देकर उनकी तशरीह टीवी पे कर दी जाती है। पूरी जिंदगी के लिए उनको स्कार्ड कर दिया जाता है। एक नहीं हजारों वाक़यात हैं ऐसे, लेकिन कोई माफी की ट्वीट नहीं आती, कोई रियलाइजेशन नहीं हमारे इदारों की जानिब से कि सब गलत हो रहा है। आप जीते जागते पढ़े लिखे बाशऊर लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। जनाब ये सब तालीम याफ्ता लोग हैं, किसी दूर अफ्तादा पसमानदा इलाके के लोग नहीं हैं, ये अर्बनाइज्ड लोग हैं, ये शहरी लोग हैं। आज ट्विटर की दुनिया में जहां वो ये देख रहे हैं कि अगर अमरीकी सदर अगर आज कोई गलत फैसला कर रहे हैं तो आज अमरीकी मीडिया ने उनका नाक का बंद कर रखा है। आज इस दौर में कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एहतिसाब से, मीडिया क्रिटिसिज्म से महफूज नहीं है, और हमारे यहाँ अंधाधुंध गलत फैसले हो रहे हैं। और जो उन पर तनकीद कर रहा है उनसे निमटने के लिए, जैसे एक होता है ना कि बाहर एक आप हिफाजती एक जानवर बांध देते हैं, चौधरी निसार को रखा हुआ है कि कोई अगर ट्वीट करे उसके खिलाफ चौधरी निसार को छोड़ दो। मुल्क में धमाके हो जाएं, क्वेटा में पूरी वकला की फसल को एक धमाके में मार दिया जाए, चौधरी निसार टीवी का रुख नहीं करते। मिसाल खान का वाक़या हो गया, कराची में हजारों लोग लापता हो गए, बलूचिस्तान में मैसेकर्स हो गए, चौधरी निसार जो है वो पता नहीं क्या पी के सोते रहते हैं, कभी टीवी पर आने की जहमत नहीं करते। लेकिन वहाँ उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट पीएसपी के खिलाफ जो है वो 4 लोग जमा होते हैं और उसको जो है वो
ملین کا مارچ کا نام دے کر اس کے اوپر شیلی کرا کے فیس سیونگ کی جاتی ہے اور وہ ٹی وی پر آ کر اس کی مذمت کر دیتے ہیں. ان کے ہر دل عزیز دوست مولانا عبدالعزیز کے خلاف کوئی چیز شائع ہو جائے یا لدھیانوی کے خلاف کوئی چیز آ جائے تو میڈیا پر آ کر وہ واویلا ڈال دیتے ہیں. ان کے خلاف سب کچھ یہ نام لگانا درست نہیں. ڈیفینڈ کرتے ہیں باقاعدہ بیٹھ کے. ملک کا ستیہ ناش کر دیا ان سب لوگوں نے مل کر. پوری دنیا میں پاکستان کو بری طرح بدنام کیا جا رہا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ کہ چند دن پہلے پی آئی اے کی جو پلین سے جو ہیروئن برآمد ہوئی، پہلے ہی کوئی اچھا ریکارڈ نہیں تھا. پی آئی اے کوئی پہلی نیک نام ادارہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ یہاں برطانیہ میں ہوا اس نے پاکستانیوں کے شرم سے جھکے ہوئے سروں کو مزید جھکا دیا. یعنی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کارروائی جہاں یہ نہیں ہے کہ سیٹ کے نیچے ہیروئن رکھی گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ کسی سوٹ کیس میں ڈرگز تھی، باقاعدہ خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی. اب یہ خفیہ خانوں میں پہنچی کس طرح؟ یعنی ٹنکی سے تو اسلحہ برآمد کیا جاتا ہے. 71 سالہ پروفیسر ظفر عارف کو پیش کر کے ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. پریس کانفرنس کرنے والی، قرآن خوانی کرنے والی خواتین پر شیلنگ کی جاتی ہے، ان کے خلاف ایکشن کیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. لیکن پی آئی اے کے پلین میں ہزاروں کلو جو ہے ڈرگز پاکستان سے برطانیہ آ گئی. اب کہا جا رہا ہے کہ فلاں اس میں ملوث ہو سکتا ہے، فلاں ملوث ہو سکتا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا بدقسمتی سے، لیکن میں یہ سب اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں. جناب یہ بی بی سی موجود ہے، وہی بی بی سی جس نے جب الطاف بھائی کے حوالے سے خبر چلائی تھی تو پورے پاکستان میں کہا گیا کہ بی بی سی سے بڑا معتبر ادارہ کوئی نہیں ہے. اب وہی بی بی سی کی سٹوری موجود ہے کہ پاکستان کا حساس ادارہ آئی ایس آئی ڈرگ اسمگلنگ میں ملوث ہے. آپ مجھے گولی مت ماریے کہ شوٹ دا مطلب دنیا بھر میں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر کہا جاتا ہے. میں تو صرف آپ کو بتا دوں کہ بی بی سی نے شائع کیا ہے. آپ کو کچھ کرنا ہے، لا سوٹ فائل کرنا ہے، غداری کا مقدمہ کرنا ہے، شوق سے میرے خلاف بھی بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ بی بی سی کو بھی انوالو کیجیے. پھر بی بی سی کو چھوڑ دیجیے، چلیں. یہ پوری لسٹ ہے، تمام صحافی بھائی جتنے موجود ہیں، اور ہم اس کو میڈیا پہ بھی پبلش کریں گے. یہ باقاعدہ ہائی لائٹڈ ہیں، درجنوں صفحات موجود ہیں جناب. اتنی بھیانک ڈیٹیل، اور یہ صرف سرفیس کو اسکریچ کیا ہم نے. بالکل آپ کو ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، بی بی سی اور دنیا کے جو دیگر بڑے ورلڈ لیول کے جو انٹرنیشنل لیول کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی رپورٹس موجود ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ نیشنل لاجسٹیکل سیل NLC جو پاکستان فوج کا ایک ادارہ ہے، اس میں باقاعدہ ڈرگز جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے. پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کس طرح اربوں روپے کی ڈرگز کی آمدنی کو بی سی سی آئی میں باقاعدہ ڈپازٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے بی سی سی آئی کا فال ہوا اور اس میں پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو تھیں. پوری ایویڈنس ان سارے انٹرنیشنل میڈیا نے پبلش کی ہے کہ کس طرح پاکستان میں سیکیورٹی کے آپریشنز کو ڈرگ کی منی سے آئی ایس آئی فنڈنگ کرتی ہے. اگین آپ کہیں گے کہ قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جناب جب ادارے خود اپنا تقدس جو ہے وہ پامال کرنے پر تل جائیں، جب ادارے زمینوں کے قبضے کروانے اور ختم کرانے میں ملوث ہو جائیں، جب ادارے بے گناہ لوگوں کو جھوٹے الزام میں ملوث کریں، جب ادارے جرائم پیشہ افراد کو سیاسی لیڈر بنا کے عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ادارے اس بات
کا جواز دے رہے ہیں کہ آپ ان پر تنقید کریں. اگر آپ بائی دا بک چلیں گے، اگر آپ اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے، اگر آپ ہمارا احتساب کریں گے لیکن خود کو بھی احتساب کے لیے پیش کریں گے، تو آپ کا تقدس ہم پر لازمی ہوگا. لیکن جب آپ مجرم جو گینگز ہیں ان کی سرپرستی کریں گے، جب آپ ڈرگز پوری دنیا میں سپلائی کریں گے، جب آپ بینڈ آؤٹ فٹس کی سرپرستی کریں گے، جب آپ پراکسیز بنا کر اپنے اور پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کروائیں گے، تو پھر یہ سارے سوالات اٹھتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم کسی پہ تنقید کریں. تو یہ بات میں صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود پی ٹی آئی جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ سیاسی جماعت ہے، جس کے دھرنے کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارے اداروں نے ایک بار پھر اپنے تقدس کو داؤ پہ لگا دیا تھا، ڈائریکٹ کالز کر کے جس کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ کرائی گئی. اور یہ میں نے نہیں، پاکستان کے اپنے ایک میگزین نے آل دا جرنل مین کے نام سے کور سٹوری شائع کی تھی 2014 میں. نہیں ہے آپ تو میں پریس کانفرنس کے بعد آپ کو اس کی کاپی دے سکتا ہوں. پی ٹی آئی کے کل ایک ایم این اے نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جو باتیں دیں، کیا یہ وہی باتیں نہیں جو میں کر رہا ہوں؟ ادارے اپنے آئینی فرائض سے تجاوز کر رہے ہیں. معزز صحافی حضرات، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو وقت ملے تو خدا را ان ڈاکیومنٹس کو ضرور پڑھیے گا. یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا. اس میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا حوالہ ہے، اس میں سی آئی اے رپورٹ کا حوالہ ہے، اس میں پینٹاگون کی رپورٹس کا حوالہ ہے، اس میں صدر بش کا حوالہ ہے، اس میں جنرل ضیاء کی جو ٹریڈ ہے، جو ڈرگس کی ٹریڈ ہے، اس کا پورا حوالہ ہے. دی نیشن نومبر 14 1988 کی رپورٹ کا ایک، میں جیسے آپ کو پیج نمبر 14 پہ ہائی لائٹڈ ہے، آپ دیکھیے گا ضرور. اس میں باقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ این ایل سی کے ٹرکس کے اندر باقاعدہ اسلحے سے بھرے ہوئے ٹرک کراچی سے جاتے تھے، نیٹو کا اسلحہ لے کے قبائلی علاقے، اور وہاں سے ڈرگز لے کر آتے تھے. آئی ایس آئی نے باقاعدہ ڈیل کی، اسلحہ دے کے منشیات لینے کی. یہ سب انٹرسٹنگ ریڈ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. اور اگین یہ اگر یہ غلط نہیں تو ان کو کورٹ میں لے کے جائیے. اس طرح ہم سے کہا گیا کہ بی بی سی نے آپ پر الزام لگا دیا تو آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیے. یہ ایویڈنس ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ یہ ان اخبارات کی کٹنگز موجود ہیں، آپ ان کو کورٹ میں لے جائیے، ان کو پروو کیجیے. اور اگر یہ پروو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ایڈمیشن ہے. اور اگر ایڈمیشن ہے تو اس کو خدا را صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے میں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اپنے صاحبزادے کے حوالے سے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا. تو کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کیجیے، جنرل باجوہ صاحب آگے بڑھیے اور فیصلہ کیجیے. اگر الطاف بھائی نے ایک نعرہ لگایا تھا لیکن ملک کو نہیں توڑا نا، پاکستانی فوجیوں کی گردنیں تو نہیں کاٹی نا، پاکستانی فوج پر حملے کرنے کے فتوے تو جاری نہیں کی نا، لال مسجد کی طرح مسجد سے بیٹھ کے پاکستانی فوج کے کمانڈوز کو شہید تو نہیں کیا نا، پاکستانی فوج کے نماز جنازہ پڑھنے کے خلاف فتوے تو جاری نہیں کیے نا، انہوں نے تو ضرب العضب کو کھڑے ہو کے سلوٹ کیا. اگر نعرہ لگایا تو اس کے پیچھے پوری یہ ظلم کی ایک پوری کیٹلاگ، پوری داستان ہے، جس کا میں نے بھی آپ کو حوالہ دیا. الطاف بھائی ناقابل معافی، لیکن ہزاروں فوجیوں کے قتل اور پاکستانی 75,000 شہریوں کے قتل کا الزام کرنے والے احسان اللہ احسان کو ہیرو بنا کے ٹی وی پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے کنفیشن کو اور اس کی معافی کو باقاعدہ پاکستانی قوم پر ایک احسان کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اس کو ڈاکٹر نورین کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. ایک قوم کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں، ٹوئسٹڈ ایک آئیڈیالوجی کو فالو کریں، پاکستانی فوجیوں کا قتل عام کریں، پاکستانی عوام کا قتل عام کریں، پاکستانی ریاست کے آئین دستور کی دھجیاں اڑائیں. اس کے بعد
پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ڈیل کر لیجیے، سارے گناہ آپ کے معاف، چاہے آپ نے بچوں کو قتل کیا ہو، چاہے آپ نے ٹیچر کو زندہ جلا دیا ہو، چاہے آپ نے فوجیوں کی گردنیں کاٹی ہوں، سب آپ پر معاف، چاہے آپ نے اربوں روپے کے پاکستانی جو طیارے ہیں جن کو پی ایف بیس پر حملے میں تباہ کیا گیا، سارے الزامات معاف، اربوں روپے کے الزامات، نقصانات اور لاکھوں جانوں کا نقصان. تعداد تو شہید ہیں لیکن جو زخمی ہوئے ان کی تعداد تو لاکھوں میں، سب معاف ہو جائیں گے. لیکن الطاف حسین نے ایک نعرہ لگایا، اس پر معذرت بھی کر لی، وہ معافی نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں، مقابلے معافی نہیں. یہ ایروگینس آپ کو 71 میں ہتھیار ڈلوا چکی ہے جناب. آپ نے مجیب کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے بنگالیوں کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا. تاریخ نے آپ کو بڑا بھیانک سبق سکھایا ہے. آپ لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیجیے. تاریخ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایک اور بھیانک سبق آپ کے سامنے پیش نہ کرے. آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اگر ہم سے غلطی ہوئی، آپ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں. مردہ بات کا نعرہ بڑا جرم ہے. میں سوال کرتا ہوں، یا بے گناہ انسان کی جان لینا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایک انسان کی جان کی حرمت اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے. یہاں تو ہزاروں بے گناہ انسانوں کے خون میں جن کے ہاتھ رنگے ہیں ان کو آپ نے معاف کر دیا، اور دوسری طرف ایک نعرہ لگانے والے کو آپ آج بھی، اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ کھڑے ہیں آج بھی، آپ ایم کیو ایم لندن پورے ملک میں ہاہاکار مچی ہے. لوگ بجلی، پانی، روزگار کو ترس رہے ہیں. پاکستان کے طیارے سے ہیروئن نکل رہی ہے، زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. پاکستان پر افغانستان، ایران اور انڈیا تینوں طرف سے جلغار ہو رہی ہے، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر اور ہماری فوج کے چند افسران کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایم کیو ایم لندن. جو کچھ بھی ہوتا رہے سارا ملبہ نکال کے ایک اس گروپ پہ ڈال دو، جیسے یہی پاکستان کی ساری خرابیوں کا ذمہ دار ہے. آپ کو تاریخ کس انداز میں پیش کرے گی؟ یہ ایسا لگے گا بالکل وہی مثال ہوگی کہ جب منگول اپنی فوج، وحشی فوج کے ساتھ بغداد کے دروازے پر کھڑے تھے، تو بغداد میں جو علماء کرام تھے وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کوا کھانا حرام ہے یا حلال. بجائے اس کے کہ منگولوں سے لڑنے کی تیاری کرتے، وہ کوے کے حرام اور حلال ہونے پر بحث کر رہے تھے. یہ ان کی پرائرٹی تھی. آج ہمارے وزیر داخلہ اور ہماری بھی جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ افسران ہیں، بدقسمتی سے ان کی پرائرٹی بھی یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، ایم کیو لندن پہ ڈال دو، کمالو کو لے آؤ، اس کو لیڈر بنانے کی کوشش کر لو، پی آئی بی سے اٹھا لو لوگوں کو، ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کرو، اس کو جتاؤ، اس کو ہرواؤ، اس کو پیسے دو، اس سے پیسے لو. ملک میں سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کیا امیج آپ کا پورٹری ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. آپ بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان علماء کرام سے زیادہ بھیانک رول آپ پلے کر رہے ہیں کہ آپ نان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. آج بھی ہمارے یعنی انتہا ہوتی ہے کہ نوجوان 21 سالہ کارکن اے بی ایم ایس او کے سیکرٹری جنرل آج 5 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، گرفتار کیا، کوئی جرم نہیں، کوئی کیس نہیں، لاپتہ. احسان اللہ احسان ٹی وی پر موجود، دہشت گرد ٹی وی پر موجود، مولانا عبدالعزیز آزاد اور ان جیسے ہزاروں دہشت گرد جنہوں نے پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ کرنے کی باقاعدہ تلقین کی، وہ سب آزاد. اور احمد بیگ بھائی گئے لاپتہ، اور ان جیسے ہزاروں کارکنان لاپتہ. ہمارے ایک یو سی چیئرمین کورنگی سے الیکٹ ہوئے تھے، ان کے 3 بھائیوں کو شہید کیا گیا. محمد فاروق الیکٹڈ کاؤنسلر، الیکٹڈ یو سی چیئرمین، ان کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا، کچھ پتہ نہیں. جن کی ان کے 3 بھائیوں کو پہلے ہی شہید کیا جا چکا. اب آپ یہ سوچئے کہ اس فیملی پر کیا بیت رہی ہوگی اور ان کے دلوں سے کس قسم کے نعرے نکل رہے ہوں گے. ہم
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب تاریخ کے ریکارڈ پر آ رہی ہیں جناب. اور اگر ابھی بھی جس طرح جنرل باجوہ نے کہا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ غلط فیصلہ ہوا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا ہے، میں یہ کہوں گا کہ خدا را جو باقی غلط فیصلے ہوئے ہیں فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. ریاست پاکستان کا وجود میری انا سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے، یا جنرل باجوہ یا کسی بھی جرنیل کی، سیاستدان کی یا عام پاکستانی کی، ان کی انا سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. اگر ملک کو بچانا ہے تو اپنی اناؤں کو ختم کر کے پاکستان کو بچانے کے ایجنڈے پر مذاکرات کرنے ہوں گے، بات کرنی ہوگی، ہاتھ ملانا ہوگا. اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی عصمتوں کی، اپنی جانوں کی، اپنے مال کی قربانیاں دی. یہ پاکستان ان کی آرزوؤں کا مرکز تھا. چند لوگ اپنی اناؤں کے ذریعے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف، شرمناک اور افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ تو تاریخ معاف کرے گی، نہ ہی جو ہے محشر میں اللہ معاف کرے گا. میں اپنی بات اس پر جو ہے ختم کروں گا، لیکن میں جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے، الطاف بھائی نے اپنے خطاب میں بھی، اپنے حالیہ جو لائیو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے خطاب کیا تھا، اس میں بھی بار بار الطاف بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ فوج والوں بات کر لو، ہم سے ہی نہیں بلوچوں سے بھی بات کرو، پشتونوں سے بھی بات کرو، اور بھی جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہیں سب سے بات کریں، جو بھی ناراض ہے سب سے بات کریں. اگین الطاف بھائی کا پیغام بھی یہی ہے کہ ملک کو اگر بچانا ہے تو اناؤں کو ختم کرنا ہوگا، غرور کو ختم کرنا ہوگا، اور ایک نقطے پر آ کر اپنی اناؤں کو ختم کر کے ملک بچانے کے ایجنڈے پر بات کرنی ہوگی. یہ آپ تصور کریں. ایک نقطہ بس صرف 2 منٹ میں ہوگا، یہ اس کے علاوہ کہ اب تک تو ہماری ملک کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ اب تک تو پراکسیز بناتی آئی ہیں ملک کے دیگر ممالک کے خلاف ان کو استعمال کرنے کے لیے. لیکن اب پچھلے کچھ برسوں سے ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کی توڑ پھوڑ کے لیے بھی جو ہے ہمارے ریاستی اداروں اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل پراکسیز بنانا شروع کر دی. یہی پراکسیز 92 میں حقیقی کی شکل میں سامنے آئی جب ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا، اور جب برسوں کے ریاستی آپریشن اور تمام تر ہٹکندوں کے باوجود ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکا تو پھر ایک پراکسیز بنائی گئی، ایک اور پی ایس پی کی شکل میں. اور وہ تمام لوگ جو ایم کیو ایم سے نکالے گئے جرائم پیشہ سرگرمی کی وجہ سے، ان کو سب کو جوڑ کر نہلا دھلا کر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈرائی کلین فیکٹری لگائی ہے اور ان کو فرشتے بنا کر لایا گیا. اور ابھی 14 مئی کو جو کراچی میں ایک ڈرامہ کیا گیا ملین مارچ کے نام پر، کئی روز تک سرکاری سرپرستی میں مہم چلائی گئی اور کروڑوں روپے تشہیر پر خرچ ہوئے. اس کے لیے مختلف علاقوں میں بڑی بڑی کارنر میٹنگ بھی کرائی گئی دکھانے کے لیے. اور اس پراکسیز گروپ کا ٹولے کا جو سرغنہ ہے مصطفیٰ کمال، اس نے بڑے بڑے فرعونی دعوے بھی کیے اس کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس ٹولے کو ایک مرتبہ پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور ملین مارچ کا دعویٰ کرنے والے فرعون وہ صرف چند سو لوگ جمع کر سکے. جب یہ سب کچھ ناکام ہو گیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈرامہ رچایا اور پھر ان کی نام نہاد گرفتاری کی جاتی ہے، اور شیلنگ کر کے وہ جو ملین مارچ، نام نہاد ملین مارچ کی جو ناکامی تھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ سب چیزوں کو چھپا لیا جائے. اور
اس ذلت اور رسوائی اور تمام تر کوششوں کے باوجود جو ناکامی ہے، اس سے پہلے جلسوں کی نام نیاد اور اب اس مارچ کی، تو اس نے جو یہ جو اس ٹولے کا جو سرغنہ ہے مصطفیٰ کمال، اس کی جو ذہنی حالت اب ہو چکی ہے، وہ یقیناً آپ اور دیگر جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ اب مختلف ٹی وی چینلز میں اس کی گفتگو سے اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ وہ اب اس کی ذہنی حالت کیا ہو چکی ہے۔ تو یہ جو کارکنان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کو یہ پہلے فشریز میں ایز اے کلرک وہاں پرچیاں کاٹتا تھا اور 90 کا ٹیلی فون آپریٹر تھا، اور اسے پارٹی نے الطاف بھائی کی توثیق سے ایم پی اے بنایا 2002 میں۔ 2002 سے پہلے نہ کارکنان جانتے تھے، نہ اس کو عوام جانتے تھے۔ ایم پی اے بنایا، منسٹر بنایا، اور پھر 2005 میں جب الیکشن ہوتے تو اس کو سٹی ناظم بنایا۔ یقیناً عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، لیکن انسان وسیلہ بنتا ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین وسیلہ بنے اور انہوں نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا، لیکن اور وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ سب کچھ میری اپنی بدولت ہے، اور اب فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو چھتری ملی ہے، تو اس سے وہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ آج وہ اپنے آپ کو نہ صرف کراچی یا پاکستان بلکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہوں، اور اس سے فرعونی کیفیت میں جو کچھ جملے وہ نہ صرف الطاف بھائی کے بارے میں بلکہ دیگر لوگوں کے بارے میں جو ادا کر رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس شخص کی کیفیت کا۔ تو عوام، مہاجر عوام خاص طور پر، اور ایم کیو ایم کے کارکنان، وہ اس شخص کے کردار اور اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ہم یہ جو نام نہاد ابھی ملین مارچ کی ناکامی ہوئی ہے، اس کے ذریعے ہم یہ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ ماضی میں کامیاب ہوئے ہیں، نہ اب ہو رہے ہیں، اور نہ آئندہ ہوں گے۔ لہٰذا یہ ڈرامہ بازی، یہ کھلواڑ بند کیا جائے۔ جو عوام کے صحیح مینڈیٹ رکھنے والی جماعتیں ہیں، جیسے ندیم بھائی نے بھی کہا کہ آپ نے 71 میں بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، آپ آج بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے، الطاف بھائی کروڑوں عوام کے لیڈر ہیں، اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور یہ پراکسیز کا کھیل اب بند کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سر جی، میرا صرف ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ آج ہیگ کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے گلبھوشن کے حوالے سے، اس کو اسٹے آرڈر دیا گیا ہے، جو پاکستان کا جاسوس جو ہے ان کو پکڑا گیا پاکستان کے اندر، اس کو سزا ہوئی ہے، اس پہ آپ کے کوئی موقف ابھی تک سامنے نہیں آ سکا؟ ہمارا موقف اس پہ یہ ہے کہ پہلے جو ہمارا جو معاملہ ہے، ہمیں تو نہ دفتر کھولنے کی اجازت ہے، ہمارے دفتر ڈیمالش کیے ہوئے ہیں، ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں، گرفتار ہیں، ہماری ساری توجہ تو ان معاملات کو لگی ہوئی ہے، لوگوں کو ریلیف دلائیں۔ رمضان بالکل سر پر ہے، اور بہت سارے ان کی تعداد میں کہوں گا ہزاروں میں ایسے خاندان ہیں جن کے پاس ان حالات میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ پراپر طریقے سے افطاری یا سحری بھی کر سکیں۔ ہزاروں لاکھوں بچے جو ہے وہ ان حالات کی ایسے پراپرلی عید نہیں منا پائیں گے۔ تو وہ ہمارے لیے تو بیسیکلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ایشوز ہیں، ہم تو حکومت سے سوال یہ کریں گے، درخواست کریں گے کہ وہ ان ایشوز پہ فوکس کرے اور ہمیں جو ہے وہ ان معاملات کو حل کرے۔ لیکن دیکھیں یہ ضرور ہے کہ اس طرح ہندوستان ایک ریئلٹی ہے، پاکستان بھی ایک ریئلٹی ہے، افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، اور یہ بہت کھلواڑ ہو گیا دونوں ممالک کے درمیان۔ ہم 47 سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جنگجوئزم بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ وسائل جو عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے استعمال ہونے چاہیے، آج بدقسمتی سے وہ ایک دوسرے کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرتی ہے، اور یہ اسپائنگ اور کاؤنٹر اسپائنگ اور کلنگ اور کاؤنٹر کلنگ کا سلسلہ بند ہو، اور دونوں ممالک کے عوام جو ہیں ان کو
تعلیم، صحت اور روزگار وہ فراہم کرنے پر امید ہے کہ توجہ دی جائے گی. ایک اینڈ میں بس یہ بات کہوں گا کہ کنکلوژن میں کہ یہ اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں یہ میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر جاننا چاہیے. الطاف بھائی کا یہ پیغام جو انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں آفس میں جب خطاب کیا تھا، تو الطاف بھائی نے جب آفس میں آ کے خطاب کیا، اس میں جہاں انہوں نے شکوے کیے، جہاں انہوں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی جو کہ ہو رہی ہیں ہمارے ان لوگوں کی جانب سے جن کے پاس پاکستان کی اصل پاور ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چلاتے ہیں، وہاں انہوں نے بار بار یہ بات بھی کہی کہ طاقت کے استعمال سے ماضی میں نہ کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، نہ آج ہو رہا ہے، نہ آئندہ ہوگا. انہوں نے مثال کشمیر کی بھی دی اور انہوں نے مثال پاکستان کی بھی دی. کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے جو اپنا موقف ہے کھل کر بتایا، اور جو پاکستان میں معاملات ہیں اس حوالے سے بھی. اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اینڈ آف دا ڈے آپ جنگ لڑنے سے پہلے بھی بات کر سکتے ہیں، جنگ لڑنے کے بعد بھی، لیکن لڑنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے جو ریورسیبل نہیں ہوتا. تو طاقت کا استعمال کبھی مسائل کو حل نہیں کرتا بلکہ ان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. الطاف بھائی نے بار بار ایک جملہ دہرایا ہے کہ بات کر لیں، بات کر لیں، بات کر لیں. اور جو بھی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، چاہے وہ کشمیر میں عوام کا مینڈیٹ ہے جو کسی سمت جو اشارہ کر رہا ہے، جہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں جو پاکستان میں جو لوگ مسائل کا شکار ہیں، جو لسانی عصبیت کے شکار ہیں، جو ریپرزنٹیشن کے نہ ہونے کا شکار ہیں، ان سے بھی ضروری ہے کہ ان کے مینڈیٹ کو، ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے، طاقت کے استعمال کے بجائے مذاکرات کے ذریعے پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے. بہت بہت شکریہ، بہت ہمارے تھینک یو.